बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 4 नवंबर है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। बहनें, कायदीन, अरकान असम्बली और वकला इंतज़ार करते रह गए और इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। पाकिस्तान में ताकतवर हल्के और हुकूमत की ये कोशिश है कि जो मज़ाहमती प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार करके रखा हुआ है उसे मैदान में आने से पहले रोका जाए, और अगर ये मुलाकात हो गई तो यकीनन इसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इन लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं है कि ये प्लान बहुत पहले सुहेल अफरीदी को बता दिया गया, और अगर इमरान खान को कैद तन्हाई में या फिर मुकदमात में मज़ीद सज़ाएँ देकर ये इंतकाम लेते हैं तो ये प्लान ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। मीडिया से इसे शेयर नहीं किया गया, इसकी तफसीलात क्या हैं, लेकिन ये सब कुछ बकौल अलीमा खान के सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दिया गया है कि उन्होंने क्या करना है, और सही वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क की सियासत के अंदर सर एक बड़ी तब्दीली ये देखने को मिली कि अपोजिशन जो तहरीक इंसाफ किरदार अदा कर रही है और जो मुज़ाहमत की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलानी है, हमें इसका एक नया रुख नज़र आया। और वो क्या था कि सुहेल अफरीदी साहब आए और अली मीन गंडापुर चले गए। अली मीन गंडापुर के जाने के बाद ये मज़ाहमती प्लान और हालिया कुछ दिनों में जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको ये बताएंगी कि वो एक मज़ाहमती तहरीक को चलाने के लिए तैयार बैठे हैं, और पाकिस्तान की आवाम और तहरीक इंसाफ का वर्कर ये एक्सपेक्ट करता है कि बहुत जल्दी लॉन्ग मार्च किया जाए इस्लामाबाद की तरफ, और इमरान खान का मुकदमा पाकिस्तान की आवाम में लड़ा जाए और उन्हें रिहाई दिलवाई जाए। ये एक्सपेक्टेशन है आम वर्कर की, लेकिन इसकी टाइमिंग क्या होगी इसका फ़ैसला इमरान खान कर चुके, और अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती जिस तरह के इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है, इसके बावजूद ये प्लानिंग ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल हो जाएगी जो सुहेल अफरीदी को बता दी गई है। आज अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और बहुत सारे वहाँ पे आपको टाउट सहाफ़ी भी नज़र आए जिन्होंने अलीमा खान को ट्रैप करने की कोशिश की, और वो सवालात किए यानी सियासत से मुतल्लिक। अब कोई मुज़ाकरात के लिए इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के पास जाता है तो इससे अलीमा खान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पिछले 5-6 दिनों में आपने देखा कि एक ग्रुप ऐसा एक्टिव हुआ है जो इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका, उनकी रिहाई के लिए नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल पर आपको बताता हुआ नज़र आएगा, और इस मकसद के लिए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की। अब शाह महमूद कुरैशी ने भी इसको डिनाई कर दिया कि जो कुछ होगा इमरान खान की मर्ज़ी से होगा, और फिर अलीमा खान ने भी इसी तरह का जवाब दिया, और वो सुनना चाहते थे क्योंकि इनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह अलीमा खान को सियासत में घसीटें, पार्टी में इख्तलाफात पैदा करें। लेकिन अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ये कहती हैं कि अभी तक तो हम अदालतों के अंदर खड़े हैं, लेकिन कल को हम कहीं भी जाकर बैठ जाएंगे, इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जेलों में आपने डालना है, आप हमें डाल दें। देखें, एक बहन का अपने भाई के लिए बोलना और उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करना ये एक फितरी सी चीज़ है। ये ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं वो अगर उनका कोई प्यारा अगर जेल में होगा तो वो इसी तरह के जज्बात रखेंगे, लेकिन लोग इसको भी सियासत की नज़र से देखते हैं और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ जो है अटैच कर दिया जाता है। आपका कोई प्यारा जेल में बैठा हो तो आप क्या इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि यार जेल में डालना डाल दो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, केस करने कर दो और हम इमरान खान के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। आज देखें, अलीमा खान का जो बेटा है जो शेर शाह है और कज़न कासिम खान भी बताया जाता है कि उनके हमरा पुलिस नाके पर जहाँ पे उनकी गाड़ी रोकी गई वो उनके साथ थे। तो ये ख़ानदान के लोग क्या क्या कुछ नहीं किया गया, मुकदमात में इनको घसीटा गया, झूठे मुकदमात, झूठी गवाहियाँ, ज़मानतों पर रिहाई आपको मिली, लेकिन इसके बावजूद ये लोग पीछे नहीं हटे। जहाँ पर माँ होगी वहाँ पर बेटे होंगे, वहाँ पर भाई होंगे, और जहाँ पर भाई कैद काट रहा है वहाँ पर बहनों का इस तरह से लड़ना ये एक फितरी सी चीज़ है। आज दूसरी जो चीज़ हुई है, और ये हुक्म अदालत की तरफ से आया जी, ट्विटर अकाउंट का इसको बंद करने का मामला है। कुछ लोग चले गए अदालत के अंदर कि जनाब इमरान खान अपने इस ट्विटर अकाउंट से नफरत फैला रहे हैं तो लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। तो इस पर अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से कोई एक लफ्ज़ बताएं जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो। इमरान खान के ट्वीट का एक एक लफ्ज़ मुल्क के लिए होता है। आज उनके इदारे भी तैयारी करके नहीं आए थे, लिहाजा इसको समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ एक और भी ये काम हुआ कि सलमान कमराजा साहब ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब मैंने अपने क्लाइंट से बात करनी है, हिदायत लेनी है, लेकिन आप मेरी मुलाकात ही नहीं करवा रहे। तो इस पर अदालत की तरफ से नोटिस कर दिए गए और हुक्म ये था कि अडाला के दरवाजे खोलो,
لیکن جج صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اڈیالہ کے دروازے ان کے حکم سے نہیں کھلیں گے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حکم سے کھلیں گے۔ آپ جتنے مرضی حکم دیں، آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہاں آج ہم نے ملاقات کروانی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے علی من گنڈا پور، برسٹر سیف کو اور برسٹر گوہر کو، وہ تو خیر پارٹی کے اندر ہے لیکن انہیں استعمال کر کے پھینک دیا سر۔ فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹس اور پھر 3.5 گھنٹے جو ملاقاتیں ہوتی تھی، یہ فیسلٹی سہیل افریدی یا خاندان کے باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں استعمال کیا جا رہا تھا اور پارٹی میں استعمال کر کے ان کو پھینک دیا گیا اور کوئی انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید علی من گنڈا پور کو بچا لیا جائے گا کیونکہ وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن سر خدمت کا کوئی صلہ نہیں ملا اور انہیں پارٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے گئی اور پھر بدنامی بھی ان کو ملی۔ آج پاکستان میں کچھ ایسے صحافی جو موقع پر موجود ہوتے ہیں اور علیمہ خان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن میں سیاست کو شامل کر کے انہیں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل عمران خان کی رہائی کی کوشش کریں تو کیا آپ انہیں ویلکم کریں گی؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو ان لوگوں کی بڑی فکر ہے، جو لوگ جیلوں میں قید ہیں ان کی آپ کو فکر کیوں نہیں؟ آپ ان سے متعلق کوئی سوال کیوں نہیں کرتے؟ انسانیت بڑی چیز ہے، میڈیا انسانیت کا سوچے بہت آگے جائیں گے۔ دیکھیں وہ صحافی بھی وہاں پر اس قسم کے سوالات کر رہے تھے نا کہ سہیل فواد چودھری گیا، عمران اسماعیل صاحب گئے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ پچھلے 9 مئی سے یعنی 2 برس آلموسٹ ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سر جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن وہاں پر علیمہ خان کو جان بوجھ کر یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ وہ جواب دیں گی۔ فواد چودھری کے بارے میں ایک کنٹروورسی پیدا ہوگی، وہ عمران اسماعیل کے بارے میں بات کریں گی تو کنٹروورسی پیدا ہوگی، تو لہٰذا ان سے یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے، لیکن بڑی ذہانت سے ان کا جو جواب ہے وہ آ گیا اور علیمہ خان نے اس صحافی کو جو ہے وہ خاموش کروایا اپنے جواب کے ذریعے۔ پھر ایک اور چیز جو آج علیمہ خان نے بتائی کہ میرے وارنٹ یہ بار بار لے کر آتے ہیں، میں کیا چھپی ہوئی ہوں؟ میں تو KP نہیں گئی اور نہ میں ادھر جاؤں گی، مجھے گرفتار آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے نہ اس آرڈر میں بھاگنا ہے نہ ہی چھپنا ہے، جج دائرہ اختیار کی درخواست پر سماعت کیوں نہیں کرتا؟ وارنٹ پر وارنٹ نکال رہا ہے وہ میرے۔ دیکھیں جب تک دائرہ اختیار کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے اور جان بوجھ کر وارنٹ اس لیے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جناب علیمہ خان کا یہ کیس اس عدالت میں نہیں بنتا اور دائرہ کار نہیں ہے، لیکن اس پر بات نہیں ہوتی اور جان بوجھ کر وارنٹ جو نکالے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ویڈیوز کے اندر ایک پولیس والا آیا، دستخط کروائے اور چلا گیا، وہ جا کر رپورٹ کیا لکھتا ہوگا کہ جناب ہم نے تو ان کو کہا کہ آپ کو عدالت نے طلب کیا لیکن آپ آئی نہیں، لہٰذا آپ کے وارنٹ جو ہم نکال رہے ہیں۔ پھر جو اگلا ایک نقطہ تھا کہ میرا ID کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ اس لیے بلاک کیا گیا کیونکہ عدالت چاہتی ہے کہ میں پیش ہوں اور عدالت کو ڈر ہے کہ میں بیرون ملک نہ چلی جاؤں۔ میرے زیادہ بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، صرف ایک اکاؤنٹ ہے جسے بلاک کیا گیا، میرا ایک کریڈٹ کارڈ تھا جسے بلاک کیا گیا، پاسپورٹ اور ID کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا۔ عمران خان نے سہیل افریدی کو جو پیغام دیا تھا وہ ان تک پہنچ چکا ہوگا، پارٹی کے لیے ہدایت پارٹی رہنماؤں تک بھی پہنچ چکی ہوں گی۔ ہم نے عمران خان کا پیغام میڈیا تک اور میڈیا نے قوم تک پہنچا دیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ تیاری پکڑیں۔ دیکھیں یہ پلان بہت پہلے بن چکا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملاقات روک کر آپ اس پلان کو کامیابی جو انشاءاللہ ضرور ملے گی اس میں رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جو پیغام پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا اور اب وقت آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی اس کا فیصلہ پارٹی کے قائدین اور سہیل افریدی صاحب نے جو کرنا ہے۔ آپ کو پھر میں یہ خبر بھی دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز ہے خان صاحب کے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں، ایک تو جی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پابندی سے متعلق کیس کی سماعت شمالی پنجاب کے عہدیداران، ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین پنجاب اسمبلی کی ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچی ہے جی، چونکہ اس سے پہلے عمران خان نے اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو ہدایت جاری کی تھی کہ آپ نے ہر سماعت پر پہنچنا ہے تاکہ اظہار یکجہتی ہو سکے اور عدالتوں کے اوپر ایک پریشر ڈالا جا سکے۔ دوسری چیز، القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی جانب سے سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ایک متفرق درخواست جو دائر کر دی گئی ہے، اور دیکھنا ہی ہوگا کہ ڈوگر صاحب اس کو انٹرٹین کرتے ہیں یا داخل دفتر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ سلمان اکم راجہ نے عمران خان اور باقی وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے حکم کے باوجود ملاقاتیں جو وہ نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ ارباب طاہر صاحب کی عدالت میں اٹھایا گیا جنہوں نے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ اور ویورز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اس میں امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ ایکس اکاؤنٹ کیس کے اندر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی کے کیس میں رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے،
اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا. تو اب اس کے اندر وقت کیا مانگا وہ آ کر بتائیں گے کہ جناب یہ اکاؤنٹ عمران خان کا ہے, ملک سے باہر آپریٹ ہو رہا ہے, فلاں بندہ اس کو چلا رہا ہے اور عمران خان کے نام پر چلا رہا ہے, یہ زہر اگلتے ہیں اس اکاؤنٹ سے, لہٰذا اس کو بند کر دیا جائے اور اس آرڈر کو لے کر یہ چلے جائیں گے آپ کی ایکس کے ایڈمنسٹریشن کے پاس اور پھر وہاں پر اس پر کارروائی کی جائے گی. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا. وہ کیا تھا کہ عدالت سے فیصلہ لے کر ایکس ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں گے اور الزام یہ لگے گا کہ دیکھیں عمران خان اسے آپریٹ نہیں کرتا. جب سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ جناب وہاں پر تو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. پھر سوال آئے گا کہ اسے آپریٹ کون کرتا ہے, پھر جواب آئے گا کہ اسے باہر سے آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر یہ کہیں گے کہ عمران خان کا اکاؤنٹ وہ خود آپریٹ نہیں کر رہے, عدالت میں ثابت ہوا کوئی اور اسے آپریٹ کر رہا ہے, لہٰذا اس کو فوری طور پر بند کر دیا جائے اور قومی مفاد کے اندر نیشنل سیکیورٹی کے نام پر اس کو بند کر دیا جائے. تو اس طرح سے یہ اپنا کیس جو ہے بلٹ اپ کر رہے ہیں. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ 27ویں ترمیم کا یہ معاملہ ہے اور بتایا جاتا ہے جی کہ اسے سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا, اس کی تیاری کی جا رہی ہے اور 7 نومبر کی تاریخ اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ 7 کو اس کو پیش کیا جائے گا 27ویں ترمیم کو. ایک اجلاس ہی اپوزیشن جماعتوں کا بھی ہوا اور اس اجلاس کے اندر ایک تو محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ پاکستان نے اس اجلاس کو کال کیا تھا. اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر اس اجلاس کو بلایا گیا جس میں علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, اسد کیسر ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, زبیر ہیں, تیمور جھگڑا, اخوند زادہ حسین, خالد یوسف چودھری اس میں شریک ہوئے اور اس پر انہوں نے جو رد عمل دیا. سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم سے متعلق اسلام آباد میں آئندہ کا ہم عمل بہت جلدی دیں گے اور تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. بلاول کے ٹویٹ سے جو باتیں سامنے آئی وہ نہایت تشویشناک ہیں. 1973 کے آئین کو ختم کر کے نیا نظام لایا جا رہا ہے. یہ 73 سالوں کا سب سے بڑا حملہ پاکستان کی جمہوریت پر ہو رہا ہے. ہم ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, ہم کوئی ذاتی فائدہ یا آسائش کی تلاش میں نہیں ہیں. عدالتوں کو آزاد کرو, جمہوریت کو بحال کرو, اگر ان چیزوں پر پیش رفت ہوتی ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. نومبر میں مارچ سے متعلق کوئی رائے نہیں دوں گا جب تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو جائے. مریدکے میں ایک ظلم ہوا, گولیاں چلائی گئی اور طاقت کا استعمال ہوا. حتمی فیصلہ کم سے کم طاقت کے استعمال کی اجازت ہے, اس لیے اس ماحول میں ہم سب کبھی بھی کسی گولی کا نشانہ بن سکتے ہیں. شاہ محمود سے بڑی وضاحت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے وضاحت سے کہا کہ لوگ کسی کی ایما پر آئے تھے, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. میں عمران خان سے وفادار ہوں, میری قید میری عمران خان سے وفاداری کا ثبوت ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر یہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہوتے تو یار کم از کم ان کے بیانات ٹی وی پر چل رہے ہوتے. اب تو خیر آپ تمام دوست بھی اس میڈیا کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ملاقاتیں ایسی کروائی جاتی ہیں اور میڈیا کے ذریعے تصویریں لیک ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانا, درار ڈالنا. اور اسی تناظر میں آج علیمہ خان سے یہ تمام سوالات ہوئے. میرے لیے آج بیرسٹر گوہر کا جو جواب تھا بہت ہی تکلیف دہ تھا اور ان کا وہی جواب ہے جو پچھلے 2 دنوں سے جب سے 27ویں ترمیم کا چھوٹے زرداری نے ٹویٹ کیا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور جو تجزیہ ہمارا تھا کہ 18ویں ترمیم کو جان بوجھ کر اس لیے شامل کیا گیا کہ جو 243 اور باقی ترامیم کروا لی جائیں اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ دیکھیں ہم نے جمہوریت کے نام پر ہم نے 18ویں ترمیم کو بچا لیا, یہی ہوگا. آج یہی بات بیرسٹر گوہر نے بھی کی کہ یہ 18ویں ترمیم کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی, صوبوں کو تقسیم کریں گے, لیکن 243 کی طرف وہ نہیں آتے. 243 پر انہوں نے بات نہیں کی. تو سر ایک بیرسٹر گوہر کا کیا کردار ہے اس جماعت کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ان کی مستقبل کے حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ اب کر لیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح علی بن گھنڈا پر نقصان پہنچاتے رہے اسی طرح کا نقصان جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو ہے پہنچا رہے ہیں. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر نا بہت سارے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر لائیو کیے جاتے ہیں, ان کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا. اگر کسی کا انٹرویو ہو تو وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, لیکن عام طور پر بہت سارے پروگرامز جو ہیں جو پرائم ٹائم کے ان کو لائیو ہی کیا جاتا ہے. کامران خان کا جو پروگرام تھا دنیا ٹی وی پر وہ سارا دن ریکارڈ ہوتا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور وہ دوپہر سے شروع ہو جایا کرتا تھا. اس کے مختلف حصے جس کی جو اویلیبلٹی ہوتی تھی پروگرام میں اس کو لے لیا جاتا. تو اسی طرح کا کام آج پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن بہت دیر سے جو حامد میر صاحب کا پروگرام ہے اسے لائیو نہیں کیا جا رہا, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حامد میر صاحب
ایسے سوالات پوچھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی۔ اب انہوں نے ایک گول میز کانفرنس جو فریڈم نیٹ ورک کا ایک اجلاس ہوا، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 1 سال سے اپنا شو براہ راست نہیں کر سکتا۔ گزشتہ رات میں نے پروگرام میں آرٹیکل 243 میں ترمیم کی تجویز پر سوال اٹھایا تو شو سینسر کر دیا گیا۔ بعد میں پیغام آیا کہ اس موضوع پر کسی ٹاک شو میں بات نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اب یہ کس طرح سے کام ہوتا ہے، اور میں آپ کو کچھ واقعات سنا دیتا ہوں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری صرف پیسہ بنانے کی مشین ہے، اور سینسرشپ کی تلوار کس طرح سے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر لٹکتی ہے، یا پھر یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ حکومت یا پھر آزادی صحافت اور یہ تمام باتیں کریں۔ ایک ڈیلنگ مشین ہوتی ہے ہر پی سی آر کے اندر، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 10 سے 9 سیکنڈ کا ڈیلے جو آپ اسٹوڈیو میں لائیو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں لائیو نہیں ہوتی، اس میں بھی آپ کو بلیٹنز میں بھی ایک ڈیلے ملے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ہر پی سی آر میں یہ پچھلے 5-6 برسوں سے ہو رہا ہے، جب سے ابصار عالم صاحب نے پیمرا کو جوائن کیا، اور اس کے بعد بھی چونکہ بہت سارے نوٹسز آنا شروع ہو گئے تھے، تو ایک بندہ پی سی آر میں کھڑے ہو کر جو سینسر شپ کمیٹی کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے یا پھر کرتا دھرتا، وہ ہر پروگرام کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد جو بھی جملہ جو پالیسی یا ریاست کے خلاف یا سخت ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، اور آج کل حامد میر صاحب بھی اسی پروسیس سے پچھلے 1 برس سے گزر رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو سخت باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، اور مجھے اس شرط پر پروگرام کرنے کا کہا گیا کہ ٹھیک ہے، کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ خاموش رہیں گے اور سخت سوالات نہیں کریں گے اور ریکارڈ کریں گے۔ جب سخت سوالات ہوں گے ان کو سینسر کر دیں گے، اور جب آپ لائیو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا، مارجن ہی نہیں ہوتا کہ آپ سخت سوال کر سکیں اور وہ ایئر ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے سر ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حامد میر صاحب کو اس وقت سینسرشپ کا سامنا ہے۔ سر ہمیں تو یہ سینسرشپ کا سامنا جو ہے وہ 2019 سے ہے۔ ہر دور میں اس سینسرشپ کو ہم نے برداشت کیا، اور آج بھی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہمارے تجزیوں کو، ہماری خبروں کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں، اور اسی لیے ان ٹیلی ویژن چینلز کی سکرینز پر ہمیں جگہ نہیں ملتی۔ خبریں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلانے کے لیے، جرنلزم کرنے کے لیے آپ کو صحافی ہونے کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں سب لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور پاکستان کے بڑے بڑے جو چینلز کے مالکان یہ کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں کھڑے ہو کر کہ جناب یہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو جب صحافت کاروبار بن جائے تو سر پھر لوگوں نے اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حامد میر صاحب جس سینسرشپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ سینسرشپ جو ہے سر ہر دور میں ملی، اور ہم تو آج تک اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز ایک وقت تھا جی بلایا کرتے تھے تجزیوں کے لیے لندن سے، لیکن انہوں نے بند کر دیے کیونکہ اس سچ کو سننے کی کوئی صلاحیت جو ہے اور چلانے کی صلاحیت پاکستان میں کوئی نہیں رکھتا۔ پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں جی ایک دھماکہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے جی کہ ایئر کنڈیشن گیس پلانٹ میں زوردار دھماکے سے 4 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق زخمی افراد پلانٹ کی مرمت میں مشغول تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ میں گیس پلانٹ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے پیمز ہسپتال کے بند سینٹر میں گئے۔ دیکھیں سر، ایک تو یہ جو واقعات ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے، اب وہاں پہ بچا ہی کیا ہے؟ وہاں پر اس قسم کی خبریں رپورٹ ہوں گی اور یحییٰ آفریدی صاحب اسی قسم کا کام کریں گے نا۔ اصل کام جہاں سے چیف جسٹس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا وہ تو سب کچھ کمپرومائز ہو گیا، کہ کسی بلڈنگ کا افتتاح کر لیا، کسی کمیٹی کی صدارت کر لی، ایک ایسے کمیشن کو جہاں سے فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو ہوگا وہاں پر مرضی کے ججز کو بٹھا کر ووٹنگ کروا لی۔ آپ کا سر یہی کام رہ گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ پاکستان آئینی بینچ تو سر لائیو اور وہ جو بھی وہاں سے خبریں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن سپریم کورٹ پاکستان کا، پاکستان کے سب سے بڑے انصاف کے ادارے کا کیا کام رہ گیا ہے؟ وہاں پر کس قسم کی خبریں اب رپورٹ ہو رہی ہیں؟ آج ایک ٹیلی ویژن چینل نے خبر رپورٹ کی، یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ہماری عدالتیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں، یہ ذرا غور کریں خبر کو اور سپریم کورٹ کے اس جج کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کیس کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملنا چاہیے، لیکن آپ کا کام اس سے بھی بڑا تھا، جہاں پر 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ ملاحظہ کریں۔ ایک کیس میں جسے رپورٹ کیا گیا پاکستان میں، سپریم کورٹ کا نان نفقہ عدم ادائیگی کیس میں خاتون کو فوری ادائیگی کا حکم۔
سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عدم ادائیگی کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے کہ جب نکاح نامے میں لکھا ہے تو ادائیگی میں تاخیر کیوں؟ 2013 میں کیس ڈگری ہوا، متاثرہ خاتون کا کچھ تو خیال کریں۔ پشاور ہائی کورٹ نے 20 تولہ سونا اور 2 لاکھ نقد ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے شوہر کی درخواست مسترد کر دی اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے متاثرہ خاتون کو فوری طور پر ادائیگی کا حکم دیا۔ دیکھیں اتنے پیسے تو خیر اس کے لگے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی، لیکن یہ پاکستان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس خاتون کو انصاف نہیں ملنا چاہیے، لیکن پاکستان میں سر دیکھیں کہ ہمارے ادارے اب ان کیسز جو کہ رہ گئے ہیں، اور ایک پروسیس ہے سر ایپلیٹ ٹریبونلز کے اندر، جب تک آپ کے پاس کیس فائل کرنے کا حق ہے آپ کو انصاف اتنے سالوں بعد ہی ملے گا۔ یعنی 2013 میں درخواست تھی، اگر آپ اس کیس کو بھی اسٹڈی کریں تو آپ کو تقریباً 12 سال لگے انصاف کے حصول کے لیے۔ تو جس ملک کے اندر آپ کے چیف جسٹس کو یہ کام سونپا ہو ایسے کیسز کو دیکھنے کا اور اسے رپورٹ کیا جائے، اور جو اس کا اصل کام تھا وہ اس کا کام ختم ہو گیا، تو وہاں پر انصاف کیسے ملے گا؟ یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے بہت ساری معذرت۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں مشکل سے پروگرام آج میں نے کیا ہے، اور اس کی وجہ میری طبیعت تھی، ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت میں پین کلرز کھانے کے بعد میں نے اس پروگرام کو کیا ہے اور ہائی ڈوز لی ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔